नाजरीन क्रॉस चेक में खुश आमदेद। आज दिन 4 अप्रैल और 2019 आज से 40 साल कबल पाकिस्तान के बिलाशुबा सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर अवामी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो जेल में मुक़य्यद थे, उस वक्त के फ़ौजी हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने में उनको फांसी दी गई और रात के उस पहर में उनके आबाई गांव गढ़ी खुदाबख्श के अंदर उन्हें सुपर्द खाक कर दिया गया। और वो सारे लम्हात जो हैं वो नक्श हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर और उन लाखों एक्टिविस्टों को जिन्होंने 70 की दिहाई से 60 की दिहाई से फिर 80 की दिहाई में एक जद्दोजहद का किरदार अदा किया है, चाहे वो स्कूल के तालिब इल्म हों, कॉलेज के तालिब इल्म हों, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो करिश्माती किरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन की थी और साथ साथ में सोशलिज़म का नारा लगाया था। उस वक्त अपने ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर सोशलिज़म का दौरा था और उसके बाद फिर उनकी इस्टेब्लिशमेंट से जब ठनी तो उसके बाद उनकी हुकूमत का तख्ता लौट दिया गया। उन्होंने गलतियां भी की और उसका खमियाजा भुगतना भी पड़ा और कहीं ना कहीं दाएं बाजू की जमातों का एजेंडा उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन वो कारगर न साबित हो सका और सारे सूरत हाल में उन्हें उन लिबरल प्रोग्रेसिव क़ुव्वतों से भी की सपोर्ट से भी हाथ धोना पड़ा जो उनके साथ खड़ी रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो उनका एक रोल था और एक जिसकी वजह से वो आज इस वक्त तक सियासी तारीख़ में अमर हैं, ज़िंदा हैं, वो ये था कि उन्होंने जेल के अंदर समझौते या सौदाबाजी नहीं की। उन्हें कई मौके मिले थे, उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक़ या फिर किसी भी दूसरी मगरबी दुनिया के मुल्क से कोई साज़बाज नहीं की, कोई समझौता नहीं किया और फांसी को गले लगाया और उसी वजह से शायद अब तक उनके चाहने वाले उनके में मुब्तला हैं और उनके सियासी हरीफ उनके चाहने के बावजूद उनके सहर को तोड़ नहीं सके हैं। एक बहुत बड़ा किरदार और साथ में फिर उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली खातून वज़ीर आज़म, एक लंबी जद्दोजहद, एक लंबी मज़ाहिमती जद्दोजहद की तारीख़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और फिर उन्हें रावलपिंडी के अंदर शहीद कर दिया गया। और उसके बाद हमने देखा कि एक नया चेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब का जो बिल्कुल मुख्तलिफ था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और भुट्टो के चाहने वाले कहते हैं कि ये वाला जो दौर था उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ खोया। अब उनके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो साहब, अब वो पार्टी की बागडोर संभाले हुए हैं और ड्राइविंग सीट पे आधे नज़र आते हैं और आधी ड्राइविंग सीट पर उनके वालिद जरदारी साहब नज़र आते हैं। लेकिन एक नज़रियाती सियासी जमात जिसके अब दामन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हों, उनकी हमशीरा फरियाद तालपुर साहिबा हों, तो एक बड़ा धचका है उस पूरी तारीख़ को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की तारीख़ पे रकम की है। और आज जो अहदो पैमा होते हैं 4 अप्रैल को, उसके अंदर काफ़ी सख्त जाराना अंदाज़ इख्तियार किया आसिफ अली जरदारी साहब ने और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो साहब ने और बाकायदा पैगामात दिए। हुकूमत मुखालिफ जो है एहतजाजी तहरीक चलाने का भी उन्होंने ऐलान किया और साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स दी। हम इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे बाद में कि इस वक्त जो है हुकूमत मुखालिफ तहरीक है या सिर्फ एहतजाजी तहरीक की वार्निंग्स हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कैसे शख्स का अब तक सहर में मुब्तला है पाकिस्तान के लोग। हम मेरे साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने दिहाइयों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बदलते हुए चेहरों को बहुत बखूबी जो है मुताला किया है। एनी शाहिद हैं इस तारीख के, जाहिद हुसैन साहब मारूफ तजियाकार, मारूफ मुसन्निफ सहाफ़ी, हमारे सीनियर, बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं। मदर अब्बास साहब जाना माना नाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, कराची से उन्होंने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है। फ़ाद हुसैन साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एक्सप्रेस ग्रुप के एडिटोरियल हेड हैं, सरबराह हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पे। सबसे पहले मदर अब्बास साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा
کہ میرا بچپن، میرا بھی آبائی جو قصبہ ہے وہ لاڑکانہ ہے. بچپن سے میں خود بھٹو صاحب سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی، بہت سارے انیکڈوٹس ہیں، آج میں نے اس کو قلم بند بھی کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب کا کون سا ایسا آپ کو کردار کا رخ تھا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، یا جس نے ان کو اس وقت بھی امر رکھا ہوا ہے؟ شکریہ اویس. دیکھیے بھٹو کا امپیکٹ کب سے بنتا ہے؟ بھٹو کا امپیکٹ بنتا ہے جب انہوں نے 60s میں سیکورٹی کونسل میں جا کے تقریر کی. اس تقریر نے ذوالفقار علی بھٹو کو ماسس کے اندر صحیح معنوں میں انٹروڈیوس کروایا، ورنہ اس سے پہلے وہ ایوب خان کی وزارت میں مختلف وزارتیں ان کے پاس رہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیول پہ لوگ انہیں اس طریقے سے نہیں جانتے تھے. جو بھٹو نے امپیکٹ ڈالا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ جب وہ تاشقند والی اس کے بعد جب وہ باہر آئے ایوب کیبنٹ سے، تو 3 سال کے عرصے میں ان کی پارٹی جو شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی، اور 3 سال کے عرصے میں وہ مغربی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. اور یہ ظاہر ہے یہ ان کی کوالٹی تھی. پہلی مرتبہ پاکستان کی پولیٹکس کو گراس روٹ لیول تک لے جانے کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو دیا جا سکتا ہے. جس چیز کی وجہ سے جو نعرہ تھا ان کا، اس کو اگر آپ ایک پیمانے میں دیکھیں، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ جی روٹی کپڑا مکان کا انہوں نے نعرہ لگایا لیکن دیا نہیں. دیکھیے 2 چیزیں ذوالفقار علی بھٹو نے، ان کے ٹینیور کے 2 پیرائے ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز انہوں نے کی اور جس وجہ سے انہوں نے عوام سے اپنا رشتہ جوڑا، انہوں نے آتے ہی کیا کیا؟ جو پاسپورٹ تھا اس وقت وہ عام آدمی کی ریچ میں نہیں تھا. انہوں نے پاسپورٹ کا اصول آسان کیا، اس کی قیمت عادی کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مڈل ایسٹ کا راستہ کھلوایا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ، اگر آپ لیاری چلے جائیں اور لیاری میں معلوم کریں کہ بنیادی طور پہ روٹس کہاں بنائے انہوں نے، اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیوں آپ آج تک بھٹو کو ووٹ دیتے ہیں، تو ایک کلاس کو ڈیولپ کیا انہوں نے. وہ لوگ جو تصور نہیں کر سکتے تھے، ان کو دبئی میں اور اس زمانے میں اتنا زیادہ یہ پاپولر ہوا معاملہ کہ اس زمانے میں پی ٹی وی نے ایک ڈرامہ سیریز شروع کی دبئی چلو، اور وہ پلے جو ہے وہ بہت پاپولر ہوا. تو بیسکلی جو عوام آج تک بھٹو کے ساتھ اس اگر آپ چلے جائیں دیہاتوں میں، وہ پیپلز پارٹی کو شاید اس طریقے سے آج سپورٹ نہ کرتے ہوں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر وہ آج بھی اس نام کو احترام سے لیتے ہیں اس کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ سینس آف بلانگنگ اور سینس آف اونرشپ. فہد حسین صاحب، ایک تو پہلو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ پاپولر لیڈر، پہلی دفعہ جنرل الیکشنز ہوئے 1970 میں، اس کے اندر انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ بھائی اب صحیح جو طاقت ہے وہ عوام سے ملتی ہے، لیکن پہلے حصے کے اندر اپنے کریئر کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ٹھنی، اور وہ آخری وقت تک ان کے مخالفی ظاہر بات ہے کہ رہے، اور پھر پھانسی کی سزا ہوئی انہیں. جی اویس، دیکھیں جب ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ ہر حوالے سے ایک بڑی کمپلیکس پرسنالٹی تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اگر آپ اس وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کی جو 60s اور 70s کی تاریخ ہے، اور اس کے بعد پھر 80s اور 90s میں بھی، اس پہ جتنا بڑا امپرنٹ ذوالفقار علی بھٹو کا شاید کسی بھی شخصیت کا نہ ہو. تو جب اتنا کو کمپلیکس پرسنالٹی ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے اسٹرینگس بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری ویکنیسز بھی ہوتی ہیں، اور وہ تمام تر جو ہیں اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور تاریخ کا وہ حصہ ہیں. تو میرا خیال ہے جب ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کریئر ہے یا جو ان کی سیاست ہے اس کو جب ہم پرکھتے ہیں تو اس میں میرے خیال ہے بہت حد تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس پیراہے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دونوں طرف بات ہو سکتی ہے. یعنی ان کی جو ویکنیسز تھیں اس سے جو ڈیمیج ہوا وہ بھی بالکل واضح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیاست تھی وہ شاید اب تک انپیرللڈ ہے، ان میچڈ ہے. اور اویس آپ سے بہتر کون جانتا ہے، جو آپ نے بلکہ جو آج لکھا بھی ہے، کہ اس میں جو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایک یونیک بات اس حوالے سے کی جائے میرے خیال میں،
تو وہ یہ ہے کہ وہ پہلی بار ہوا کہ جو ان کا دور حکومت تھا 1970 کے بعد الیکشنز ہوئے، پھر جو کچھ ہوا وہ ساری تاریخ تمہیں معلوم ہے، وہ واحد وقت تھا جب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی بغیر ایک حکمرانی ہوئی ہے. حکومت تو میں نہیں کہوں گا، حکمرانی ہوئی. یعنی کہ ظاہر بات ہے رول تو تھا، لیکن نہ اس سے پہلے کبھی اتنا کم رول تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ہوا ہے. یہ ایک یونیک پیریڈ تھا چند سالوں کا، جب واقعی میں ایک الیکٹڈ شخص نے اپنے مینڈیٹ کو کھول کر استعمال کیا. بالکل ٹھیک. وہ اچھا کیا، وہ غلط کیا، وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اویس مجھے لگتا ہے کہ وہ ونڈو کلوز ہو گئی ہے، اور آج تک 2019 تک وہ ونڈو کلوز ہے. وہ ایک یونیک پیریڈ ہے جو آیا اور بھٹو صاحب کے ساتھ وہ چلا گیا، اور مجھے نہیں پتا کہ پھر وہ کب آئے گا. ویری انٹرسٹنگ زاہد بھائی. ظاہر بات ہے کہ آپ نے تو پوری تاریخ دیکھی ہے، عینی شاہد ہیں. یہ جو بات کر رہے تھے ابھی فہد اور مظہر، ایک پاپولس لیڈر، ایک ٹرینڈ سیٹر، اور ساتھ میں جب وہ بیچ میں انہوں نے اپنے اچھے ساتھی جے رحیم صاحب، مبشر حسن صاحب، معراج محمد خان صاحب، ان کو کہیں نہ کہیں کھویا. وہ ایک دوسرا رخ تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ڈکلائن کی وجہ بنی، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے عوام سے طاقت حاصل کی تھی وہ ان کے ٹکراؤ کا باعث بنی؟ دیکھیں، ایک بات میں تھوڑی سی مظہر کی بات جو تھی وہ تصحیح کر دوں کہ جو ان کی یو این کی تقریر تھی وہ تو 1971 میں ہوئی تھی، جس کا وہ مشہور ترین تھی. وہ تو خیر بہت بات کی ہے. جی صحیح ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہو. جنرل اسمبلی میں سیکورٹی کونسل کی اسپیچ تھی جب بنگلہ دیش کے معاملے پہ ڈسکس چل رہی تھی، لیکن بھٹو تو لیڈر بن چکے تھے اس سے بہت پہلے. وہ تو جو ہے 67 کی بات ہے، جب پھاڑا تھا انہوں نے تقریر کو. وہ تو خیر بات کی چیز ہے ساری. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ سمجھنا چاہیے بھٹو کو. بھٹو جو ہے وہ، میں اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا اس وقت نیا یونیورسٹی میں آیا تھا، لیکن وہی تھا کہ ان سے ملاقات ہوتی تھی اور گھنٹوں ہم سے بات سیاست پہ ہوتی تھی. یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے 18-19 سال کے جو ہم تھے، اور وہ جا کے جو ہے تقریباً ان سے گھنٹوں تک بات ہوتی تھی، اور سیاست پہ اور ہر چیز پہ بات ہوتی تھی. تو ایک پوری انہوں نے ایک جنریشن کو انسپائر کیا. دیکھیں بھٹو نے جو ہے جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ پاکستانی سیاست کو انہوں نے ایک نئی جہت دی. اس کے وجہ، اس سے پہلے جو پاکستان کی سیاست جو رہی تھی وہ محلاتی سازشوں سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھی تھی. الیکشن تو نہیں ہوئے تھے. جب آپ کو ایک دفعہ میں خیال پاکستان میں پہلی دفعہ الیکشن 1971 میں جو بالکل باقاعدہ براہ راست جو چناؤ، سیاست میں عوام کا کوئی تعلق نہیں تھا. بھٹو صاحب کی سب سے بڑی بنیادی چیز تھی کہ جو ہے ایک لحاظ سے جو شعور دیتے ہیں لوگوں کو کہ ان کی ایک حیثیت ہے. بالکل صحیح. اور اس حیثیت کو لوگوں نے استعمال کیا. یعنی اس میں جو بھی جتنی بھی سجاگ ہوئی ہے لوگوں میں، اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. ایک عام آدمی جو متاثر تھا، ایک عام اسٹوڈنٹ جو متاثر تھا بھٹو صاحب سے، وہ ان کی یہ چیز تھی کہ ایک شعور یہ دینا کہ ہم ایک عوام کی ایک حیثیت ہے اور ان کے حقوق ہیں. حقوق سے جو ہے وہ بات کی چیز ہے کہ اس کو حقوق ملے یا نہیں ملے، دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. بٹ یہ شعور ملا کہ ان کے یہ حقوق ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. دوسری جو چیز تھی بھٹو صاحب کی جو لیگیسی کو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے عوام یہ کہ جو فارن پالیسی پہ ان کا جو عبور حاصل تھا، یعنی ایک لحاظ سے تاریخ ان کو دونوں چیزوں کا شعور تھا. ایک تو جس کو کہتے ہیں کہ سوشل کنڈیشن کیا ہے، بین الاقوامی صورتحال کیا ہے، ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو نعرے تھے ان کے، اسی چیز کی ایک لحاظ سے ترجمانی کرتے ہیں. فارن پالیسی میں جو ہے پاکستان کی جو ون ڈائمینشنل ایک سیاست رہی تھی، فارن پالیسی رہی تھی اس سے پہلے، اس کے کنٹرول جو ہے وہ اس کو چینج کیا انہوں نے. اور ہے وہ جو ہے ان کا وہ تاریخ، وہ 40 سال سے مستقل جو ہے ابھی بھی دیکھے جائیں کہ چند چیزیں جو بھٹو صاحب نے بنیاد جمود کا شکار وہ جو ہے وہ ابھی تک رہی. جہاں تک میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جو فہد بات کر رہے تھے، کمپلیکس پرسن. تو جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے بھی وہ بھی دیکھا تھا کہ جو ہے جہاں پہ ہمیں پوری جنریشن کو کیا تھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ میں 3-4 بار جیل جا چکا ہوں مختلف، لیکن سب سے کٹھن جو جیل تھی وہ بھٹو صاحب کے دور کی تھی. اور وہ جو ہے وہ بھی ہمیں یہ کرنا ہے. تو وہ کئی ایک ان کے جو ہے وہ چیزیں تھیں جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. لیکن جو پاکستان میں تاریخ میں جو امپرنٹ ہے بھٹو صاحب کا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. بالکل صحیح ہے. میں مظہر، میں ظاہر بات ہے بریک پہ 3-4 منٹ کے بعد اب تینوں جو شرکاء ہیں ان سے بات کروں گا.
ایک یہ تھا کہ جو ضیاء الحق، ظاہر بات ہے جب ہم لاڑکانہ میں تھے تو ایک امیجیٹ جو رسپانس تھا وہ کہ ضیاء الحق قاتل قاتل، اس طرح کے نعرے لگ رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جب ہم اسکول کے اندر تھے اور نوعمر تھے، پھر ہم جب نوجوانی میں آئے تو پھر یہ ہوا کہ نہیں، کوئی بڑی سرکار بھی اس کے پیچھے ہے، جوڈیشل مرڈر ہے، پیچھے بڑی سرکار ہے۔ اس کے دو ریزنز ہمیں سمجھ میں آئے تو آپ اس میں ایڈ کیجئے گا۔ ایک تو یہ پین اسلامزم کا ایک فرنٹ رو کے لیڈر کے طور پہ یا ایک ہی لیڈر کے طور پہ بھٹو صاحب کا خواب، اور دوسرا نیوکلیر پروگرام کا، اور اس کے وجہ سے کہیں نہ کہیں امریکہ کے خلاف سازش کی بو ان کے اسیسینیشن میں بھی آتی ہے۔ چاہے وہ ہنری کسنجر کی بک پڑھ لیں، چاہے ہم اس زمانے میں جیلوں نے جھنڈے جلائے تھے امریکہ کے جب بی بی واپس آئی تھی جلاوطنی ختم کرنے کے بعد، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اویس بھٹو کی پھانسی امریکہ کے سابق سیکرٹری ہنری کسنجر، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر کی اس بات پہ کی عملی شکل تھی کہ آئی ول میک یو این ہاربل ایگزامپل، اور وہ بنا دیا انہوں نے۔ دیکھیے، ابھی زاہد بات کر رہے تھے، جو ان کا پیریڈ ہے اس پیریڈ میں دیکھیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان غیر جانبدار تحریک کا حصہ بنتا ہے، پہلی مرتبہ پاکستان جو ہے، جو پاکستان میں اسلامک سمٹ ہوتی ہے، پہلی مرتبہ پاکستان میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی کلوز قریب جاتا ہے۔ تو اس پیریڈ میں آپ کو پہلی مرتبہ اور شاید اس آخری مرتبہ پاکستان کی خارجہ پالیسی غیر جانبدار خارجہ پالیسی نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم نئے پاکستان کا سب سے پہلے کانسیپٹ آیا، اور وہ واقعی صحیح معنوں میں، کیونکہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، جس میں بھٹو پہ بڑی تنقید بھی ہوتی ہے اور کافی حد تک جائز بھی ہے، تو سب سے پہلے جو نیا پاکستان کا کانسیپٹ آیا وہ آیا، اور وہ سب سے پہلے اسی وقت ہمیں پتہ چلا نیا پاکستان۔ دوسرا، اس کا اسٹائل ایسا تھا کہ جو لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا، جیسے شلوار قمیض ہے، جو ضیاء الحق کا پیریڈ تھا اور بھٹو کی پھانسی کا وہ جو تھا، اگر اس پیریڈ کو آپ دیکھیں تو اس پیریڈ میں جو پیپلز پارٹی کا کیڈر ہے، وہ کیڈر پھر آپ کو کبھی نہیں مل سکا، جس میں لوگوں نے اپنے آپ خودسوزی کی، پھانسی چڑھ گئے، کوڑے لگائے، پھانسی چڑھتے وقت جیو بھٹو کے نعرے لگائے۔ تو ایک ایسی جذباتی سونامی تھی وہ، جو بھٹو کا ورکر تھا اس پیریڈ کا، وہ اس کے بعد آپ کو نہیں نظر آتا۔ بالکل صحیح، اور وہ رہا اس کے بعد صرف آپ کو 10 اپریل 1986 کو وہ نظر آتا ہے، جو لاہور کے اندر بے نظیر کی شکل میں انہیں ذوالفقار علی بھٹو نظر آیا۔ میں فاضل صاحب اس کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں، اس کو ہلکا سا، کیونکہ مظہر صاحب نے بات کی۔ ایک اور بھی بات ہے کہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے نواز شریف صاحب جیل سے نکل آئے، باقاعدہ پٹیشنز ڈالی جا رہی ہیں، سب کچھ ڈالا جا رہا ہے، اللہ ان کو صحت دے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے باوجود ساری مشکلات کے، ساری جو صعوبتیں تھیں، سودے بازی بھی کر سکتے تھے، نہیں نکلے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں دوسرے لیڈر سے ان کا کیریکٹر فرق نظر آتا ہے، ڈسپائٹ کہ ان سے غلطیاں ہوئیں اپنے دور کے اندر، وہ ابھی بھی اسی وجہ سے شاید زندہ ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں آپ اویس، اور میرے خیال ہے اس میں جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ بھٹو صاحب کے سیاسی کریئر کی، بلکہ اس وقت کے جو حالات تھے، جو ایک بیک ڈراپ تھا، جو ایک کانٹیکس تھا دنیا میں، ابھی مظہر صاحب نے ذکر کیا نان لائن موومنٹ کا، اور اس کے علاوہ جو ایک نظریاتی جو ماحول پوری دنیا میں تھا، ایک طرف سوویت یونین تھا، ایک طرف امریکہ تھا، کولڈ وار جو تھی وہ اپنی پیک پر تھی، اور نان لائن موومنٹ جو تھی اس نے بھی زور پکڑا ہوا تھا، تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی کی بات ہو رہی تھی، تو ایک بڑا کانٹیکس تھا، ایک بڑی آئیڈیولوجیکل ونڈز جو تھیں دنیا میں وہ بڑی تیزی سے پھر رہی تھی، اور ان حالات میں بھٹو صاحب نے گلوبل سٹیج پر، ریجنل سٹیج پر ڈیفینیٹلی، اور گلوبل سٹیج پہ اپنے آپ کو منوایا، بیکاز ان کی جو میرے خیال ہے نظریاتی جو لینکس تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی، یعنی وہ ڈے ٹو ڈے پولیٹیشین نہیں تھے، اور اسی لیے ڈسپائٹ آل ہز فیلنگس، ان کی جتنی بھی کمزوریاں تھیں، جو ان کی غلطیاں تھیں، اس کے باوجود کیونکہ ان کے نظریات اسٹرانگ تھے اور وہ پروڈکٹ آف ہز ایج تھے، تو اس لیے وہ کام کر گئے جو کہ شاید بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، کہ وہ ڈٹ گئے، کھڑے رہے، اور شاید اپنی فیلنگز میں سے، اپنی کمزوریوں میں سے ایک اسٹرینتھ کی بنیاد پر اپنی لیگیسی کو بنا لیں۔ بڑا مشکل کام ہے لیکن وہ کر گئے۔
ایک چھوٹا سا بریک اور بریک آئیں گے تو بات اسی بحث کو جاری رکھیں گے. زاہد حسین صاحب, مدر عباس صاحب, فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ بھٹو صاحب کا کیرزمیٹک جو کیریکٹر تھا اور اس کے پیپلز پارٹی کے بدلتے چہرے اور بی بی کی مزاحمتی تاریخ کی بھی بات کریں گے, اور اس وقت جو مشکلات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ یہ واقعی میں بھٹو کی پارٹی ہے یا واقعی میں پرانی پیپلز پارٹی ہے یا نہیں. ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, اور اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیرزمیٹک جو ان کا کیریکٹر تھا, پورا ان کا ایک تاریخ تھی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی صاحبزادی کی پوری جد و جہد کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور اسی کی پروڈکٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ زاہد صاحب کہتے ہیں کہ بی بی جو ہے وہ بھٹو صاحب کی وجہ سے اقتدار میں آ گئیں یا اتنا بڑا نام کیا. ان کی ایک ذاتی پوری ایک جد و جہد رہی اس پورے دوران 77 سے لے کے 88 تک, اور اس کے بعد بھی. دیکھیں ایک چیز تھوڑی سی میں پہلے اس پہ بات کر لوں کہ دیکھیں بھٹو کی شہادت کے بعد بھٹو زیادہ مضبوط ایک سیاسی قوت بن کے آئی, جو کہ ایک لحاظ سے ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں. اور جو پاکستان میں جو ریزسٹنس کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو ویسے آپ کو ملتی نہیں ہے. یعنی وہ مارشل لاء کا دور تھا اور اس میں لوگ باہر نکلے, جس کی وجہ سے پھر جو ضیاء الحق نے جو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو خوف تھا کہ یہ جو عوامی طاقت جو ہے ابھر کے آئے گی تو اس کے اثرات جو ہیں پڑیں گے. تو وہی جیسے کسی نے لکھا تھا کہ ایک قبر تھی اور دو کنٹینڈر تھے. لیکن اس میں بات بے نظیر کی جو بات آتی ہے, یقینی طور پہ جو ہے بے نظیر کو بھٹو کی ایک بیٹی تھی جس کی ایک بنیاد تو کہہ سکتے ہیں. لیکن بے نظیر نے جو بھی سیاست میں مقام حاصل کیا اس کو ارن کیا ہے, اس کی اپنی جدوجہد کا نتیجہ بھی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جیسے آپ نے پہلے بات کی, بالکل صحیح ہے کہ جو ریزسٹنس بے نظیر کی رہی تھی فرام جو ہے یہ 77 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں مختلف جیلوں میں, جو ابھی تک لوگ تو میرے خیال یہ ہے کہ 2 دن بھی جیل میں شاید نہیں رہ سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ تھا کہ سکھر کی وہ جیل میں نے دیکھی ہے جہاں پہ وہ 8 مہینے جس گرمی میں رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ذرا ہے تو پوری ایک جدوجہد کی ایک تاریخ رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں بے نظیر صاحبہ جو ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ان کی اپنی ایک جو سیاست تھی اس کا بہت بڑا وہ تھا. صرف یہ نہیں ہے کہ چونکہ بھٹو صاحب کی بیٹی تھی اس لیے ان کو تخت پہ بیٹھا دیا گیا, وہ صورتحال نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اب جب پاور میں آنے کے بعد انہوں نے سیاست کو ایک نیا رخ دیا, اپنی ایک امپرنٹ تھی ان کی پیپلز پارٹی کے اوپر. میں نہیں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا ایک تسلسل ایک حد تک تھا, لیکن ان کی اپنا ایک امپیکٹ جو صورتحال تھی, انہوں نے اپنی جو ہے ایک سیاست کو آگے بڑھایا. بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا اپنی پوری جو ہے سیاست میں, ان کی جو ہے وہ دیکھا جائے تو نیشنلائزیشن تھی, یہ ساری چیزیں تھی, سوشلسٹ پروگرام تھی. بے نظیر صاحبہ جو فرسٹ جو ہے ان کا قدم تھا وہ ایک ڈی نیشنلائزیشن کی طرف بڑھی تھی, اور وہ اس وقت کا تقاضا تھا. بالکل صحیح ہے. مطلب جس طرح کہہ رہے کہ اپنی چھاپ بھی تھی, ظاہر بات ہے کہ آپ نے بڑے قریب سے دیکھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, ہم نے کچھ عرصے ان کو بہت قریب سے دیکھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک اپنا کردار تھا اور ایک اپنی سیاسی تاریخ تھی. آپ اس کا احاطہ کس طرح کریں گے؟ پھر میں فہد صاحب سے بات کروں گا. دیکھیں آپ کو میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کا کراچی میں جو سیکریٹریٹ تھا وہ سیل کر دیا گیا تھا. پیپلز پارٹی کے لڑکوں نے جا کے اس سیل کو توڑ دیا اور وہاں سے وہ اجلاس بھی کرتے تھے, اور وہاں جب پیپلز پارٹی کے بہت سے اس وقت کے رہنما پہنچے تو ان کی وہاں پٹائی بھی ہوئی, ان کو وہاں سے نکال دی گیا. یہ بھٹو کی پھانسی کے بعد کی بات صورتحال. تو جو غصہ تھا وہ پاکستان کی اس وقت کی, بے نظیر نے ان سارے لوگوں کو بلایا اور ان سب کو ایک بات بتائی کہ دیکھو یہ جتنے انکلز ہیں ان کو میں بھی نہیں پسند کرتی اور بیگم صاحبہ نہیں پسند کرتی, لیکن اگر وہ میرے گھر آئیں گے تو میں کبھی ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کروں اس میں. تو انہوں نے ایک میسج بھی دے دیا اور ایک چیزوں کو کیری بھی کر لیا. دیکھیے بھٹو پاکستان کی سیاست کا رومانس ہے اور ایک عوامی بیانیہ ہے. اس کے مقابلے میں ضیاء الحق کا جو پورا بیانیہ ہے وہ ایک ریاستی بیانیہ ہے. اب یہ جو لڑائی پچھلے 40 سال سے ہے وہ پاکستان کے ایک سیاسی بیانیے اور پاکستان کے ایک ریاستی بیانیے کی اچھا بالکل صحیح ہے. اور بے نظیر بھٹو کا کیریکٹر جو تھا وہ اتنا اسٹرانگ ابھر کر آیا 86 کے بعد کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوا, جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا, انہوں نے سب کو بلایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ پیریڈ چلا گیا. آپ میں سے جو لوگ ابھی بھی مرتضیٰ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں
وہ مرتضیٰ کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ مرتضیٰ اس سیاست کو نہیں جو ہے ختم کرنا چاہتا، میں اس سیاست پہ یقین نہیں کرتی. تو انہوں نے ایک کلیئر ڈائریکشن اپنی سیٹ کر لی تھی انہوں نے. لیکن اتنی اسٹرانگ سپورٹ دیکھیں 40 سال میں آپ کو 77 کا الیکشن ملتوی کرنے پڑا، 79 میں الیکشن نہیں کرا سکے، 88 میں الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا، 90 میں الیکشن مینیپولیٹ ہوا، 93 پورا پیریڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوامی بیانیے کو کس طریقے سے ریاستی بیانیے نے روکنے کی مگر ایک چھوٹے سے اینیکڈوٹ پہ، کیونکہ جو بات ہوئی تھی ہمارے بھی مرتضیٰ بھٹو صاحب سے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ انہوں نے خاص طور پہ سیریا کے اندر جو ان کی ملاقات ہوئی بیوی کی، اس میں ان کو منع کیا تھا کہ ابھی ضیاء الحق کے زمانے میں آپ واپس نہ جائیں اور اقتدار لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کی حکومت. اچھا چلے آپ سنا دیں، میں آپ کو چھوٹا سا سنا دیں پھر فہد صاحب کے پاس. یہ بے نظیر نے مجھے خود بتایا تھا، یہ بے نظیر صاحبہ نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ 86 میں ڈماسکس گئی تھیں. ہاں بالکل صحیح. مرتضیٰ سے انہوں نے کہا کہ اس سیاست کا ٹائم ختم ہو گیا، تم آ جاؤ. اور اس سیاست پہ بے نظیر کبھی بھی بلیو نہیں کرتی تھی. بیگم بھٹو کی ہمدردیاں ضرور رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بے نظیر بالکل بلیو نہیں کرتی تھی. مرتضیٰ نے صرف یہ کہا کہ کس کے دور میں تم واپس جا رہی ہو. ہاں بالکل صحیح. اس کے دور میں جس نے بھٹو کو پھانسی دی، وہ کیا تمہارے بارے میں اس کا رویہ بدل گیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو محمد خان جنیجو نے سیاسی شہری آزادیاں بحال کی ہیں. اس نے کہا آپ ایک جال میں پھنسنے جا رہی ہیں. 88 میں الیکشن کے بعد مرتضیٰ نے بیان دیا اور بے نظیر سے کہا کہ اقتدار نہیں سنبھالیں، یہ مختصر اقتدار ہوگا. بالکل صحیح. بے نظیر نے کہا کہ مرتضیٰ میں بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی خامیاں سیاست میں، لیکن اس نے جو مجھے رائے دی تھی وہ غلط نہیں تھی. اچھا مطلب بالکل صحیح ہے. میں فہد صاحب، ظاہر بات ہے کہ آپ کے ہماری صحافتی جو کریئر ہے اس کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کوریج بھی شامل ہے. آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاسی شخصیت کا احاطہ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ نے کوریج بھی کی، ایک تاریخ کا مطالعہ بھی کیا. میں ویسا آپ کو بتاؤں کہ جو ان کی پرسنالٹی تھی، جو ان کا پاکستان کی سیاست پہ امپرنٹ ہے، اس پہ تو کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. اور یہ کہنا بھی شاید غلط نہ ہو کہ جس طرح کی ایڈورسٹی انہوں نے دیکھی ہے اور اس ایڈورسٹی میں سے انہوں نے ایک اپنے ریزیلینٹ آف کیریکٹر کو ڈسپلے کیا ہے، وہ میرے خیال ہے پاکستان کی سیاست میں شاید ہی کسی نے کیا ہو. میرا ان سے تعلق رہا جب وہ ایگزائل میں تھی، اور ایگزائل میں ان سے مجھے بہت زیادہ ملنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملا. یہ وہ ٹائم تھا جب یہاں پہ جنرل مشرف صاحب جو تھے وہ حکومت میں تھے، اقتدار میں تھے، اور وہ ایسا وقت بھی تھا جب ظاہر بات ہے وہ ایکٹیو پالیٹکس سے باہر تھیں، ملک سے باہر تھیں، تو ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم بھی تھا. تو ایک الگ ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ ابھر کر سامنے آئی میرے سامنے، کم از کم ایز اے جرنلسٹ. اور واقعی میں مجھے اندازہ ہوا کہ جو ان کا جو کیرزما ہے اور ان کا جو ہولڈ ہے اور ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ کس وجہ سے ہے. ان کی پرسنالٹی میں واقعی میں ایک بہت زیادہ ڈیپتھ تھی، اور میرا خیال ہے شاید وہی ڈیپتھ ہے اور وہ لیگسی ہے جو ان کو ان ہائٹس تک لے گئی جہاں پہ وہ پہنچے. بالکل صحیح ہے. فہد صاحب اسی جملے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک اور اس پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ کتنی بدلی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحب کے صاحبہ کے بعد، کیونکہ اس وقت ان کے دامن پہ بہت ہی سنگین کرپشن کے الزامات ہیں. آج جو بیٹھک ہوئی، عہد و پیما ہوئے، اس کے اندر بھی بہت ہی جارحانہ انداز اختیار کیا زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے. اس پہ تجزیہ لیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے اور اس کے ساتھ ہی پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بحث جاری رہتی ہے. یہ تھے بلاول اور زرداری صاحب کا جارحانہ انداز گڑھی خدابخش کے قبرستان میں 4 اپریل. فہد صاحب یہ پوچھوں گا کہ یہ آپ کو یہ جارحانہ انداز حکومت مخالف احتجاجی تحریک، ملک گیر تحریک چلانے کا لگ رہا ہے، یا کوئی ڈیسپریشن میں یہ اگریسو آپ کو ٹون لگ رہی ہے جو بہت ہی زیادہ پرسنل جیسے ایک لیول پہ ہوتی ہے وہ بھی ہے؟ دیکھیں اویس، ملک گیر تحریک چلانا میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بس کی بات ہے نہیں. آئی تھنک ان کو یہ بھی احساس ہو چکا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی عوامی رابطہ مہم کر کے دکھانی ہے تو وہ کراچی سے لاڑکانہ تک ہی ہو سکتی ہے. تو یہ جو کہنا کہ جناب اسلام آباد پہ
مارچ کریں گے اور حکومت کو گرا دیں گے، یہ بڑکیں تو ہو سکتی ہیں لیکن اس سے زیادہ پریکٹیکلی اس میں کچھ نہیں ہے. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے جو پریشر ان پہ آ رہا ہے، جو کیسز اور فیک بینک اکاؤنٹس والا جو معاملہ ہے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. میرا خیال ہے بلاول بھٹو صاحب واقعی میں ایک آلٹرنیٹ اپوزیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ان کی اپوزیشن، ان کی تنقید جو ہے وہ ان کے والد صاحب کے دفاع سے جڑی ہوئی ہے، تب تک اس میں وہ امپیکٹ نہیں آئے گا، وہ اثر نہیں آئے گا. میرا خیال ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل زاہد صاحب، زرداری صاحب ظاہر بات ہے کہ اب اثاثہ ہیں یا بوجھ نظر آ رہے ہیں پارٹی پہ، اور یہ جو جارانہ انداز ہے جیسے ابھی فاضل صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم بلاول کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کو بھٹو کا جو نام ملا ہے لیگیسی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایک جس کو کہہ سکتے ہیں عوام میں ایک جو ہے امیج بھی ہے اور ایک سیاسی طور پہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف ان کو جو ہے وہ بیگیج بھی ہے ساتھ زرداری صاحب کے، ان کے والد کا، اور وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم جدوجہد کریں گے، اسلام آباد میں سب کچھ کر لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت نہ پنجاب میں بلکہ کے پی میں بھی کہیں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ کسی کو موومنٹ چلائی جاتی ہے تو پاکستان میں صرف موومنٹ اس طرح سے نہیں چلتی ہے کہ لوگ جو ہے سرداری صاحب کے لیے باہر نکل آئیں. یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ آگے بات نہیں ہے. یہ جو پارٹی کی شکل بد شکل نظر آ رہی ہے، اور آپ اس وارننگز کو اور اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر وائنڈ اپ کریں گے پروگرام. ایک خالی 18ویں ترمیم کے حوالے سے سارے سے ایک بات کروں، یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم ختم نہیں ہوتی، 2/3 اکثریت چاہیے. بالکل صحیح. جی مظہر. دیکھیں اویس، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت کوئی ایجیٹیشن کی پالیٹکس نہیں لگ رہی. اگر دیکھیں، اگر وہ حکومت کو ختم کرنا چاہیں تو پارلیمنٹ کے اندر تو چیزیں ہو ہی سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی چیئرمین سینٹ سے شروع کریں، پنجاب اسمبلی پر آئیں، قومی اسمبلی میں. لیکن جب وہاں بھی کچھ نہیں ہو رہا تو یہ سوائے اس کے، جس طرح فہد بھی کہہ رہے تھے اور زاہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ اس کے فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی، کیونکہ اپوزیشن خود ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی. بالکل. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، زاہد حسین صاحب. آج میں نے اسی ساری جو بحث ہے اس پہ ایک کالم لکھا تھا، سیاست سے سولی تک، بھٹو خاندان اور میری کچھ یادداشتیں، اور آخر میں میں نے اسے یہ جو ناسور زدہ اس وقت پیپلز پارٹی لگ رہی ہے اس پہ اپنے کالم کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. وہ کچھ سطور میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ میری عمر اب 50 برس سے زیادہ اور پارٹی کی عمر بھی. 2 سال قبل میں نے کینسر کے خلاف لڑائی لڑی، شکست دی اور زندہ رہا. پارٹی کو بھی اپنے اندر موجود کینسر کے خلاف لڑائی کرنی ہے. میں نے جو بیماری کے بارے میں جانا، یہ بیماری اندرونی خلیات کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو اپنے کینسر کے خلاف لڑائی